अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रशीद बलोच दुरून टीवी के साथ आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज कुछ मामलात हैं रिकॉर्डिंग के हवाले से जो डेवलप हुए हैं गुज़िश्ता इजलास के बाद, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारे सीनियर सहाफ़ी अनवर साइदी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, कुछ तजावीज़ दी हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने भी इंकशाफ किया है कि रिकॉर्डिंग पे उन्हें बिलियन ऑफ डॉलर्स की ऑफ़र की गई थी। ऑफ़र क्या था? किकबैक था, ज़ाहिर है कमीशन था। और उनके बकौल कि उनकी हुकूमत इसलिए ख़त्म की गई है कि उसने रिकॉर्डिंग पे कोई मुआहदा नहीं किया। इसके अलावा जो अहम बात है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो ये कि कौन सी कंपनी है जिसके साथ ये मुआहदा किया जा रहा है और इन कैमरा ब्रीफिंग में क्या कहा गया। ये कुछ मौज़ूआत हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपना फ़ीडबैक भी देते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम आते हैं जनाब अनवर साइदी साहब की आर्टिकल पे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है रिकॉर्डिंग पे, क्योंकि आर्टिकल का जो बेस है मेरे ख़्याल में वो तो यही है कि शायद रिकॉर्डिंग का फ़ैसला हो चुका है, लेकिन चूँकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो रहे तो ज़्यादा आर्टिकल के अंदर इतना इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। लेकिन अनवर साइदी साहब ने ये तजवीज़ ज़रूर दी है सरदार अख्तर जान मेंगल को, डॉक्टर मालिक बलोच को, ताहिर बिजंजौ साहब को। इनको तजावीज़ दी हैं कि वो कम से कम कौमी असम्बली में, सेनेट में रिकॉर्डिंग पे ये मुद्दा उठाएं। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में सना बलोच को भी बात करनी चाहिए। बहरहाल सना बलोच पे कल भी मैंने प्रोग्राम किया था, उस पर कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुझे तो नहीं है, बहरहाल अगर अनवर साइदी साहब को कोई तवक्को है तो वो बिल्कुल उनको तजावीज़ दे सकते हैं, लेकिन सना बलोच का किरदार इस हवाले से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। बहरहाल अनवर साइदी साहब ने सुई गैस से लेकर सेंधा पे रिकॉर्डिंग पे आए हैं। ज़रा ये एक अलमिया है गुज़िश्ता 70 सालों का बलोच कौम के साथ। ये उस सूरत में होते हैं जब आपके पास लीडरशिप का फुकदान हो तो मसाइल पे मसाइल आते रहते हैं। हमारे यहाँ जिस भी लीडर से आप बात करें तो कहते हैं जी पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं है, सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर देखें हमारी लीडरशिप का जो महवर होती है बात करने का वो यही होता है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार मैं मान लेता हूँ कि आप असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर हो, इख्तियार तो आपके पास नहीं है। ज़ाहिर है कि जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, जो सिस्टम में कलीदी जगहों पर बैठे हैं, ज़ाहिर है कि सिस्टम तो वो चला रहे, आप तो नहीं चला रहे हैं। आपको सिस्टम का हिस्सा नहीं है, आपको बतौर पुर्जा कहीं कहीं फिट किया जाता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो आप फिट हो जाते हैं। जब उस पुर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ती वो पुर्जा निकाल के कोई और पुर्जा लगा लेते हैं। क्या बलोच कौम परस्त जमात हुई हैं? बलोच लीडरशिप के लिए ये कहना काफ़ी है कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है, बस बात ख़त्म हो गई। अभी रिकॉर्डिंग का जो मामला है, मुमकिन है कोई ऐसा मुआहदा अभी तक उस पर दस्तखत वगैरह नहीं हुए होंगे। जो मुझे लगता है जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी वो एक राय आमा अमवर करने की कोशिश हो रही है। इसमें देखें जो कौमी लीडरशिप है, भले वो पार्लियामेंट के अंदर हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। अगर नेशनल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर नहीं है मैटर नहीं करता, लेकिन नुमाइंदगी तो कर रहा है ना। इसी तरह BMP चूँकि इस वक्त असम्बली में मौजूद है तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ जैसे कि अनवर साइदी साहब ने कहा कि वो पार्लियामेंट के अंदर मरकज़ में बात करें, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग ब्रीफिंग में मौजूद थे वो कम से कम अपनी पब्लिक को मोटी मोटी चीज़ें तो बता दें, जी ये ब्रीफिंग हुई थी और हमें ये कहा गया था और ये हमने कुछ बातें मानी हैं, कुछ नहीं मानी है, ये तो बता देना चाहिए। अगर नहीं बताएंगे तो एतमाद जो होगा आवाम का वो थोड़ा थोड़ा लूज़ कर जाएगा आप लोगों पर से। ये मुझे लगता है कि इस पर BMP को खुल के बात करनी चाहिए और साथ में नेशनल पार्टी को भी खामोशी तोड़ देनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर मालिक साहब ने खारान में मीडिया से बात की, कुछ बातें की, लेकिन मुबहम बातें की।
یا نیشنل پارٹی کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا، بس پراپر پارٹی پلیٹ فارم پہ میڈیا کے سامنے آ کے اپنے خدشات کا تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خاموشی دراصل رضامندی ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے خاموشی کہ پس پردہ کوئی رضامندی ہے۔ اس پر بہرحال ہماری جو قومی لیڈرشپ ہے اس کو بات کرنی چاہیے۔ میں اتفاق کرتا ہوں انور ساجدی صاحب پر۔ دیکھیں نا، ابھی نواب ثناء اللہ زہری بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ملین آف ڈالرز کی آفر ہوئی ہے اور میری حکومت اس لیے ختم کی گئی کہ میں نے ریکارڈنگ پہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا یا کمپرومائز نہیں کی، اس لیے ختم ہو گئی۔ دیکھیں یہ آج نہیں کہنے چاہیے تھے نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو، یہ پہلے دن جس دن ان کی حکومت ختم کی گئی تھی، اگر واقعی میں ایسا ہے ان کی حکومت ریکارڈنگ کی بنیاد پہ ختم کیا گیا تو نواب ثناء اللہ زہری کو اس ٹائم یہ معاملہ اٹھانا چاہیے تھا اور بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ اب بات کرنے کا کوئی زیادہ اس کا وزن نہیں رہتا، لیکن بات جتنی پرانی ہوگی اس کا وزن اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ اب یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے کہ کتنے ڈالرز کی آفر ہوئی اور کس نے آفر کی۔ ظاہر ہے آفر کرنے والے کمپنیاں ہوتی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہو، یہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن کمپنی کو کوئی نہ کوئی لے کے آتی ہے آپ کے پاس، ان کے بندے ڈائریکٹ تو نہیں آتے ہیں نا، کوئی تو بیچ کا بندہ ہوگا نا۔ کون ہے وہ بتا دیں کہ جی یہ بندے تھے، مبہم بات نہیں چلے گی، مبہم باتیں ہمیشہ مشکوک رہتی ہیں۔ تو نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کھل کے بات کریں، میڈیا کے سامنے آ جائیں، جی یہ میرے ساتھ ہوا تھا، چلیں دیر ہو گئی، 100 ہو گئی، لیکن ابھی تو کھل کے بات کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں بات کرتے۔ افتخار چودھری صاحب نے ریکارڈنگ پہ ایک ججمنٹ دیا تھا، اس کے بعد نواب اسلم خان رئیسانی کی حکومت ختم کر دی گئی ہے، وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ریکارڈنگ کی بنیاد پہ ہوا۔ تو نواب اسلم رئیسانی کو بھی کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ان کی حکومت کس لیے ختم کی گئی ہے اور کیسے ختم کی گئی، واقعی ایسا کوئی معاملہ تھا ریکارڈنگ پہ۔ نواب صاحب بھی خاموش ہیں، جب اس طرح کوئی ایشو چل جاتا ہے تو پھر تھوڑے بہت مبہم سی بات کی جاتی ہے اور خاموش ہوا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک قومی ایشو پہ بات کرنے کو آپ تیار نہیں ہوتے، آپ وہ معلومات شیئر نہیں کرنا چاہتے اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے دور حکومت میں گزر چکے ہیں، تو یہ بھی آپ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ جب ہم قومیت کی بات کریں تو لوگ ہمارے اوپر اعتبار بھی کریں، آپ آن بورڈ لیں عوام کو، اور عوام ظاہر ہے کہ لیڈرشپ جو لاعمل اختیار کرتی ہے تو عوام نے اس کے پیچھے جانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ نواب اسلم خان رئیسانی نے آج تک ریکارڈنگ پر کچھ بھی نہیں کہا، عوام میں کچھ بھی نہیں کہا۔ بہت سے نجی محفلوں میں تو جو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے رہیں کہ کیا معاملات ہوئے ہیں، لیکن پبلک پلیٹ فارم پہ انہوں نے بات نہیں کی۔ صرف یہ کہنا کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں تھے یا ہم بے اختیار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر گھر بیٹھ جانا چاہیے، جی پھر سیاست نہیں کرنی چاہیے، پھر اسپیشلی قوم پرستی کا دعویٰ دار ہونا ہی نہیں چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں۔ پھر وہی کچھ کرنے دینا چاہیے جو پالیسی ساز لوگ کرتے ہیں، آ کے امپلیمنٹ کروا کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب آپ بے اختیار ہیں تو آپ کی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں جی جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی، اس میں جو موٹی موٹی چیزیں یہ تھیں کہ جنہوں نے بریفنگ دی پارلیمنٹ کو، ان کا مدعا یہ تھا چونکہ اس وقت پاکستان معاشی حوالے سے کافی کمزور ہے، بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنا اکانومی گروتھ کروا دیں۔ اکانومی گروتھ کرنے کے لیے ہمیں ریکارڈنگ پہ معاہدہ کرنا چاہیے اور کسی ایسی کمپنی کو دے دینا چاہیے جو ہمارے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے ریکارڈنگ کا، وہ ہمیں ادا کرنے ہیں، اور ساتھ میں ظاہر ہے کہ جو کام اسٹارٹ ہوگا مائننگ کا تو اس میں ظاہر ہے کہ فائدہ ہوگا، کمپنی کا بھی ہوگا، مرکز کا بھی ہوگا اور بلوچستان کا ہوگا۔
چلیں ٹھیک ہے جی، یہ بات ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ جی ادارے کے کوئی بھی وسائل ہوتے ہیں کچھ، تو اس کو جو ہے لوگوں کے لیے کارآمد بنانا چاہیے، وسائل ہوتے اسی لیے ہیں، اس سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو آیا پھر جب حصے کی بات آتی ہے تو بلوچستان کو کتنا ملنا ہے؟ اس طرح تو سیندک سالوں سے چل رہا ہے، بلوچستان کی عوام تو کیا، وہاں کے تفتان کے لوگوں کو بھی اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، چند کوئی 20-30 گھروں کے علاوہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یا مقامی لوگ ہیں وہ بھی برائے نام ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، وہ بھی بین الاقوامی جو رولز ہیں اس کے تحت ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی، تو پھر اس کا تو فائدہ نہیں ہے، لوٹ کے چلے جاؤ، لوٹے ہوئی چیز کا تو نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ریکارڈنگ پہ کہا یہ جا رہا ہے، جو ہمیں اطلاع ملی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب جو امریکن کوئی کمپنی ہے، مجھے نام اس کا نہیں یاد ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جو کمپنی کے ساتھ جو طے شدہ ہے، جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 50% جی مرکز کمپنی لے کے جائے گا، 40% مرکزی حکومت کو ملے گا اور 10% بلوچستان کو ملے گا۔ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سا معاہدہ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ بتا دیں بھئی ہم لے کے جا رہے ہیں، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا معاہدہ آگے ہوگا تو جو ریکارڈنگ کا پرانا جو معاہدہ ختم ہوا ہے اس کے بعد ہماری امیدیں یہی تھی ایز اے بلوچستانی، ایز اے بلوچ، کہ جی اگر ابھی کوئی معاہدہ ہوگا تو اس میں کم سے کم 30% بلوچستان کو ملنی چاہیے، 10% مرکز لے کے جائے، یا کمپنی کے ساتھ جو بھی وہ معاہدہ کرے گا کر لے، 10 لے گا کمپنی سے، 20 لے گا، وہ جانے کمپنی جانے آپس میں اپنا کر لیں معاملہ طے، لیکن بلوچستان کو کم سے کم 30% ملنی چاہیے۔ ابھی تو 10% کی باتیں ہو رہی ہیں، سیندک پہ تو 2% تھا، بعد میں میرے خیال میں بڑھ گیا، ابھی کوئی 10% ہے، ایسا کچھ ہے، وہ بھی برائے نام ہے، پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہے، کتنا ملتا ہے، کتنا نہیں ملتا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، برائے نام تو ہے 10%۔ ابھی یہ کہ ریکارڈنگ پہ بلوچستان اگر 10% پہ لوگ راضی ہوتے ہیں نا، پھر تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ان پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ 15,000 بلوچستانیوں کو موقع ملے گا جواب کرنے کا۔ مان لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے بھائی، کون سا جواب ہوں گے؟ چپڑاسیوں کا ہوں گے، سیکورٹی گارڈ کے ہوں گے، آپ کے لوگ کتنے ٹیکنیکل ہیں جو 15,000 لوگ وہاں پہ بھرتی ہوں گے؟ یہ بھی میرے خیال میں ایسی خوش کرنے والی باتیں ہیں۔ ہاں اگر پراپر آپ کے لوگ ٹرین ہوتے، ٹیکنیکلی ٹرین ہوتے، جو ریکوائرمنٹ ہے کسی کمپنی کا اس میں، تو پھر کہا جا سکتا تھا جی 15,000 لوگ یہاں بھرتی ہوں گے، ان کے علاقوں میں تنخواہیں ہوں گی، ان کو مراد بھی ملیں گی، تب بھی ایک بات ہوتی۔ تو بھئی آپ کے لوگ ٹیکنیکل ہیں نہیں، سیکورٹی گارڈ، چپڑاسی، پیون، چائے بنا لو، گیٹ کھولو، سلام صاحب، اس کام کے لیے اگر رکھیں گے، اس کے لیے 15,000 لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سلام ٹوکنے والے، چائے بنانے والے، یہ 15,000 لوگ ایسے بھرتی نہیں ہو سکتے، اس میں بمشکل 100-150 لوگ بھرتی ہوں گے۔ وہ جو 15,000 کی آپ بات کریں وزیر اعلیٰ صاحب، اس کے لیے ٹیکنیکل لوگ چاہیے، اس میں بلوچستان کے لوگ نہیں ہوں گے، پھر بھی باہر کے صوبے کے ہوں گے، یا کمپنی خود لے کے باہر سے آئے گی، یا بلوچستان کے باہر کے لوگ ہوں گے۔ 15,000 بلوچستان میں کدھر ہیں بھائی ٹیکنیکل لوگ؟ میں پھر کہوں گا کہ کم سے کم بلوچ قوم پرست جماعتوں کو اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے، آپس کے اختلافات کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں اور اس پہ اکٹھے ہونا چاہیے۔ اچھا، مجھے مزے کی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ پی کے میپ کیوں خاموش ہوتی ہے جب بلوچ علاقوں کے وسائل کی بات ہوتی ہے؟ ویسے تو آپ کہتے ہو کہ جی ہم برابر کے صدر ہیں اور بلوچ پشتون برابر ہیں، ٹھیک ہے، میں دیکھیں ایز اے بلوچ پشتون بھائی ہے، ان کا صدیوں سے ایک رشتہ ہے، چلا آ رہا ہے، لیکن پی کے میپ کی سیاست تو بڑا نیگیٹو ہے۔ جب کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، آپ مرکز میں چلے جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ بھائی ابھی تو کیوں آپ بات نہیں کرتے ہو؟ ریکارڈ بلوچ علاقے میں اس لیے نہیں بات کرتے ہو نا، بلوچستان کا تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ بات بھی نہ کریں نا، تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ سی پیک پہ بات کریں؟ سی پیک پہ تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا، پھر سی پیک تو جہاں سے گزرنا ہے ادھر سے چلا جائے۔
جب آپ نے اتنا منافقانہ سیاست کرنی ہے ایز اے پی کے میپ، آپ نے بات نہیں کرنی، بڑے ایشوز پہ بات نہیں کرنی، تو پھر سی پیک آپ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایز اے پشتون سب کا واسطہ ہے، جو کاروباری بندہ ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا 100% جتنا باقیوں کا ہے پشتون کا بھی ہے۔ لیکن ایز اے پی کے میپ جو آپ سیاست کرتے ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے جب آپ سی پیک پہ بات کرتے ہیں۔ سی پیک تو گوادر سے کاشغر کا ہے، آپ کا روٹ نہیں پڑتا، پھر تو نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو پھر کھل کے اس طرح کے ایشوز پہ آپ کھل کے سامنے آ جائیں، پھر آپ کندھے سے کندھا ملا لیں، اسٹرگل کریں، حق کی بات کریں۔ اگر ریکارڈنگ پہ 2-4 بلوچوں کو فائدہ ہوگا، 2-4 پشتونوں کا بھی ہونا ہے، یہ طے ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، سندھ میں بھی ہے۔ برحال ریکارڈنگ کے معاملے پہ ابھی کانفرنس جماعتوں کو نہ صرف بلکہ جو بلوچستان کے سیاسی جماعتیں ہیں ان کو وہ کس طرح آواز اٹھائیں گے اور اس معاملے کو کیسے ہینڈل کریں گے، وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن فی الحال جو یہ ہوا ہے ان کیمرہ بریفنگ، اس میں جتنے لوگوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑا مبہم ہے، اور کوئی بھی چیز مبہم ہو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔